बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, जब कोई मुल्क अपनी सलामती और अपने वक़ार के लिए खड़ा हो जाता है तो कोई भी जितनी मर्जी सुपर ताकत हो उसे अपनी धौंस धांधली खत्म करना पड़ती है। ऐसा ही हुआ जब यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमला कब्जा करने की कोशिश और धमकियां देने पर उनके साथ तजारत बंद करने का फैसला किया, मुआहदा सस्पेंड किया, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्ली बिगी बन के वापस आ गए और कहा कि मेरी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के साथ बातचीत हुई है, हम ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेंगे। उन्हें क्यों यू टर्न लेना पड़ा? और ये भी खुद ही अपने मुंह से कह दिया, जो चंद रोज कबल पहले धमकी दे रहे थे कि वो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली, इन तिगर ममालिक में पहले यकम फरवरी को 10% टैरिफ आयद करेंगे। धमकियां देना ना, यहाँ कब्जा कर लेना, और फिर 1 जून को 25%, और उन्हें अपना अब वापस लेना पड़ा। इस पर फिर इटली, फ्रांस ने उन्हें भरपूर जवाब दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान से खौफजदा हुक्मरान आपस में दस्तों गिरेबान हैं, एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात लगा दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने आ गई। इमरान खान को माइनस करते करते 4 साल में उसको इतना प्लस कर दिया कि अब छापे, गिरफ्तारियां, कत्लो गारत, इंसानी हकूक की पमाली इमरान खान का वोट बैंक एक असलाह बन गया है जिसे हुक्मरान डरते हैं। ख्वाजा आसफ भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा हाँ, 18वीं तरमीम में तब्दीली की जाएगी जिस पर पीपल्स पार्टी खुलकर मैदान में दस्तों गिरेबान कुसुनमुखी दिखावे की होगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या मुस्लिम लीग नून, अगर ये दस्तों गिरेबान होते हैं, जिसका मौलाना फजलुर रहमान ने खुद तस्लीम किया कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए अहम लोगों ने उनसे को यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान को निकालना है, और साइफर भी आपको पता है, लेकिन ईरान ने तो साइफर के खिलाफ साजिशों को नाकाम कर दिया। कौमें हमेशा अपने किरदार से, अपने वक़ार से, अपने अमल से दुनिया में अपना मुकाम बनाती हैं। सिर्फ प्रोपोगंडा करके, झूठ बोलकर, जुबानबंदी करा के कौमें हमेशा गुलाम रहती है। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ और पीपल्स पार्टी वो आमने सामने हैं। हमें यकीन है कि ये हुकूमत की मंजी ठुक चुकी है। ना आवाम के वोटों से आई, ना कानून का एहतराम, ना आइन का एहतराम, ना ही पाकिस्तान के इज्जत वकार, माशी तबाही। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, मुकम्मल तौर पर तबाही की मंजर पेश कर रही है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई। IMF ऐसी ऐसी शराइत रख रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत में जो असल लड़ाई है, जो जिन्हें ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को लाया गया, जिसे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान की अवाम, ओवरसीज पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। एक 3 चीजों पर इख्तलाफ है कि स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाए और दूसरा सूबों की तकसीम। अब बास लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, इसको चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग राजी नहीं, क्योंकि राजदहानी जो गुलाम बनाने का तस्वुर सिंध को है वो जरदारी खानदान से निकल जाएगा। अगर पंजाब के 10 कैनियन रेंज वाइज बनेगा तो 3 भी सूबे बन जाए तो नून लीग जाती उमरा के घर से चले जाएगा। इन्होंने तो हमजा शहबाज को साइड पे कर दिया। तो अब आपस में दस्तों गिरेबान हैं। और दूसरी तरफ कराची के ताजरों ने कह दिया कि स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाए, लेकिन वो वफाक के दिया जाए, सिंध में हम तरक्की नहीं कर सकते। सूबों की तकसीम पर एमक्यूएम ने आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब और तो और इमरान खान का अकाउंट बंद कराने में नाकाम रहने वाली हुकूमत की भी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने आई है जो आप तक आ चुकी है। फैसलाबाद से
الیکشن ہارنے والے محترم رانا ثناءاللہ جو اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے سینیٹر کی سیٹ پر بنے، وہ کہتے ہیں ہاں 25 سال کے ووٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ 25 سال نہیں، آپ 55 سال کے بعد کی ووٹ رکھ لیں، آپ کو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے عوام کے ووٹوں کی تذلیل کی ہے، اسے چوری کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے، ماضی میں بھی جس نے دھاندلی کی ہے چور ہے۔ لیکن آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ 18 سال کی بجائے اگر حکومت 25 سال عمر کر دے، جو 18 سال کا بچہ ہے وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا تایا ہوگا، کسی کا رشتہ دار، وہ اپنے خاندان کے ووٹ آپ کو جانے دے گا؟ وہ عقل کے اندھو، یہ کام نہ کرنا، یہ کر کے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جس بچے کو 22-23 سال کے نوجوان کو آپ ووٹ سے حق چھینیں گے، اس فیملی کے 6 لوگ ہیں، اس خاندان کے 50 لوگ ہیں، وہ سب آپ سے متنفر ہوں گے۔ اور ہر خاندان میں، ہر فیملی میں نوجوان ہیں، 18 سے 25 سال کی عمر میں تقریباً 35% پاپولیشن ہے۔ آپ میری بات مانیں، 90 سال ووٹ کی رکھ لیں، آپ 25 سال کو بھی ووٹ کا حق نہ دیں، 50 سال والوں کو بھی نہ دیں، 35 سال کو بھی نہ دیں، 80-90 سال کا اس کے الیکشن کرا لیں، لیکن وہ صاف شفاف الیکشن ہو، جو جس کو ووٹ ڈالے اسی کے ہی ووٹ گنا جائے، تو آپ کو انجام پتا چل جائے گا۔ اب صوبوں پر انہوں نے کچھ لوگوں ہمیں اہم حلقے بتاتے ہیں کہ صوبے بنانے ہی بنانے، اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو گمسان کی جنگ ہے، ناظرین یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، وہ تو صرف عمران خان کا خوف ہے انہیں، سہیل افریدی کو وہ جیل میں بیٹھا ایک شخص نامزد کرتا ہے اور پوری حکومت سرکاری مشینری زور لگاتی ہے کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ بنے، لیکن ادھر کے پی کے خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹتا اور 91 بن جاتا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا، جسے قید تنہائی میں رکھا ہے، 850 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، پوری حکومت زور لگاتی ہے سرکاری مشینری، اور راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن بنانا ہے، پورا زور لگاتے ہیں، آخر شرمندے ہو کے 100 گنڈے بھی تھے 100 لتر والی بھی مثال ہے، دونوں نامزد ہوتے ہیں، دونوں پہلا مطالبہ دیتے ہیں عمران خان کو رہا کریں، صاف شفاف الیکشن کرائیں، اس حکومت کو میں نہیں مانتا۔ دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہو یا اپوزیشن میں، اور عوام کے غیر جانبدار سرمے میں اتنی خوفناک حقائق ہیں کہ اب مسلم لیگ نون، کبھی ان کا ووٹ بینک تھا، یہ حقیقت ہے، نواز شریف ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، یہ بھی حقیقت ہے، شہباز شریف سب دوسری دفعہ، وہ بھی یہ بھی حقیقت ہے، پیپلز پارٹی کا توتی بولتا تھا، لیکن اب ملک کی واضح میجورٹی عمران خان کی طرف جا چکی ہے۔ آپ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال رکھیں یا 90 سال سے شروع کریں، آپ کو آپ کی فیملی سے ووٹ نہیں ڈلے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ 850 دن سے سٹینڈ لے کے کھڑا ہے، اس کو 5 آفریں ہوئی، اس نے ملک نہیں چھوڑا، وہ بنی گالا اور زمان پارک آ کے نہیں رہا، وہ راتوں رات جہاز پیک کر کے سامان لے کر پاوے بنانے والے کھدے کھانے والے باہر نہیں گیا۔ جب نواز شریف نے مشرف کے خلاف سٹینڈ لیا تو لوگوں نے نواز شریف کی بات کی، لیکن جب ڈیل کر لی تو لوگوں نے کہا پھر بک گیا۔ پھر آپ نے قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگائے کہ خلائی مخلوق نے ہمارے 18 کے الیکشن چوری کی ہیں، پھر اسی قمر جاوید باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دی اور اس میں عمران خان بھی شامل تھے، اسی قمر جاوید باجوہ نے پھر عدم اعتماد آپ کو کروایا۔ تو آپ کی لوگ عزت کیوں کریں جب آپ عوام کے ووٹوں کی عزت نہیں کرتے؟ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا نوجوان ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا، نون لیگ کا، آپ کسی کی عزت نہیں کرتے تو ووٹ آپ کو کیسے عزت کریں گے؟ ایک عام شہری، کسان، ریڑھی باندھ، تاجر، بزنس مین، سرکاری افسر 5 سال بعد اپنے منتخب ملک کے وزیر اعظم اپنا نمائندہ چننا چاہتا ہے، آپ نے اس مزدور، کسان، ریڑھی باندھ اور جو 13 کروڑ لوگ ہیں یا 12 کروڑ ووٹ پڑے یا 10 کروڑ پڑے، ان پہ ہی ڈاکہ ڈال لیا، تو پھر ان سے امید رکھتے وہ تم سے وفا کرے؟ تم جفا کرو اور وفا کرو، یہ ممکن کیسے ہے؟ ناظرین، اب حکومت میں نہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف اربوں خربوں کے مبینہ کرپشن کے کیس بنائے۔ آصف علی زرداری کو انہوں نے پکڑا، بے نظیر شہید کی تصویر نون لیگ نے گرائی۔ ہمیشہ ہی کچھ لوگ نیگیٹو سینس ہے، یہ کچھ جمہوری لوگ بھی ہیں، اب جب اپنی حکومت کشتی ڈوبتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، نہ عوامی تائید، سرکاری طاقت کا 4 سال استعمال کر کے آپ نے نفرت بانٹ دی، ظلم بانٹ دیا، ایک دفعہ صحافیوں کو سچ کہنے دیں،
ہاں صحافیوں کو لمٹ میں رہنے چاہیے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی سیاسی آدمی ہے، سرکاری افسر ہے یا عام شہری ہے، سب کا احترام کرنا چاہیے اخلاقیات کے دائرے میں رکھ کے، لیکن اختلاف رائے ان کا حق ہے سوال، لیکن اخلاقیات میں ججوں کو انصاف کرنے دے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم لا کر اب 28ویں ترمیم لا کے پیپلز پارٹی بھی رگڑا لان لگے ہو، کیونکہ 28ویں ترمیم بہانہ ہے، آپ نے 18ویں ترمیم نشانہ ہے، پیپلز پارٹی کے پلے کیا رہے گا؟ ساری عمر کریڈٹ لیتے رہے آپ کہ ہم نے صوبوں کی خود مختاری کی ہے، اب تو آپ اپنے ہاتھوں خود کاٹ رہے ہو، یہاں صوبے بنانے گے تو پھر آپ بھاگو گے۔ اب یہ اس کی نورا کشتی یا مصطفیٰ کمال نے تو خوب تن کے رکھ دیا انہیں، انہوں نے کہا کیا ہم نے ذوالفقار ہم نے بنائی، ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، وہ حکومت کے اتحادی ہیں، کیا جب بے نظیر شہید ہوئی تو ادھر اربوں روپے کا نقصان ہم نے کیا، اور بہت سارے سنگین نام لگائے، یہاں تک کہ حکومت کے قریب یا ان کے قریب رہنے والے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں اب یہ بھی واضح ہو چکا ہے جب تک مہادرائی کا ماحول برقرار رہے گا عمران خان جیل میں ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کسی جرم کی پاداش میں نہیں، اپنے حق مانگنے پر وہ جیل میں ہیں۔ یہ تو ان کا کہنا ہے قمر دلشاد محل جیل میں رہیں گے، عمران خان جیل میں رہیں گے۔ ادھر عمران خان اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے جیل میں رہتے ہوئے بھی مسلسل اداروں کے خلاف مہادرائی بیانیات تشکیل دے رہے ہیں۔ عمران خان کے اداروں اور اس کی قیادت کے خلاف مبینہ سازی کا جواب سیاسی قیادت کو دینا چاہیے۔ ناظرین بات تو یہ ہے کہ کیا ملک میں عدالتیں آزاد ہیں؟ سوال یہ ہے میں قمر دلشاد صاحب آپ سے اور ہر پاکستانی سے، چاہے وہ کس کی سیاسی جماعت سے ہے، کیا میڈیا آزاد ہے؟ کیا سرکاری افسرانہ اختیارات سے تجاوز کر کے جو ان کو آئین اور قانون کے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا ان کی نشاندہی کرنا آسان ہے؟ آپ ہی بتا دیں، کیا الیکشن صاف ہوئے تھے؟ کیا اس کے بعد جو مقدمات جاری کیے جا رہے ہیں کسی شبہ جماعت پہ بھی، کیا وہ جائز ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ڈاڈا مارے تے رون بھی نہ دے، تہاڈی ستی بھی سو تے عوام دی سو بھی ستی تسی کہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب شعور آ چکا ہے، 70-80 کی دہائی نہیں رہی۔ اسی پر ناظرین نگران وزیر جو رہے وہ بھی آج کل حکومت کی نااہلی نالاکی اور معاشی بدحالی کی مثالیں سنا رہے ہیں کہ ایپٹما کر رہا ہے پریس کر کے انڈسٹری بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، کم و بیشتر 35% ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، نہ ادھر سے تیل نکلتا نہ سونا، ٹیکس کلیکشن میں بھی حکومت ناکام، اور ملک کے قرضے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی انڈسٹری لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم سے تو پرانی بھی نہیں چلائی جا رہی، پرانی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، نئی تو دور کی بات، ہر روز ایک نئی انڈسٹری گر رہی ہے، ہر روز ایک کارخانہ بند ہو رہا۔ معروف صنعت کار ایس ایم تنویر، ناظرین اب یہ بتائیں ان کو کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے سینئر صحافی مدر عباس بڑے پیارے دوست ہیں، جیو میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں آج بھی اس نظریے کا قائل ہوں کہ یہاں تو جمہوریت ہوتی ہے یا نہیں، یا جمہوریت ہوتی ہے یعنی کہ عوام کے منتخب نمائندے، یا ہائبرڈ نظام خواجہ اصل کے مطابق تو وہ دوگلا نظام ہے، پھر وہ جمہوریت نہیں، وہ مارشل لا بھی ہے اور ڈکٹیٹرشپ بھی ہے اور ہائبرڈ نظام بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی باقی سارے تجربے کر کے دیکھ لیے، ایک بار اصل جمہوریت کا بھی تجربہ کر لے۔ مدر باز ناظرین یہی سچ ہے، ایک دفعہ اصل تجربہ کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ہمارے دوست امیر عباس پروگرام کرتے تھے، آج کل وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آتے، وجہ آپ کو پتا ہوگی، انہوں نے کہا پاکستان کی سرزمین زمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، ملک دھاندلی اور طاقت سے چلایا جا رہا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی انسانی حقوق، آئین اور جمہوریت کی لاش پر اپنا تخت سجا کر بیٹھے ہیں، بڑے سخت لفظ کیے ہیں محترم امیر عباس صاحب میرے دوست ہیں، سجا کر بیٹھے، اور جو تخت لاشوں پر سجایا جائے وہ جلد بدیر منہ کے بل گرتا ہے، بہت عرصہ پہلے ہی وہ حد عبور کر چکے ہیں جہاں تک جرائم قابل معافی سمجھے جاتے تھے، نہیں انہیں چاہیے اب بھی معافی مانگ لیں۔ اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ملک میں سب سے 78 سال میں زیادہ کرپشن ہے، اور اراکین پارلیمنٹ کے احساسوں کی تفصیلات خفیہ رکھنے پر رپورٹ پر حکومت اور اپوزیشن نے متحدہ بل منظور کر لیا کہ اربوں خربوں روپے کھاؤ۔ آج کل ٹھیکوں میں صاف ستھرا پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کے مبینہ الزامات ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سمجھائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں صاف ستھرا پاکستان میں اربوں روپے کی الزامات ہیں، ٹھیکوں میں الزامات ہیں، ترقیاتی فنڈوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کو اس اندھیر نگری میں نہ لے جائیں، ورنہ یاد رکھ لیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ ہمارے حکمرانوں کا پنکچر ہونے کا طریقہ ہے
کہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا آج بھی ان پر حاوی ہے، آج بھی ان پر مضبوط ہے۔ اندازہ کرے کہ بانی پی ٹی کا ایپیسوڈ بند کرنے کے لیے حکومت کی ڈیالہ جیل میں 3 سال سے کوششوں کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت نے کب بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا ہے، تفصیلات سامنے آ گئی۔ 21 اگست 2022 کو پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا، ادھر ریجیکٹ آ گیا۔ توشہ خانہ سائفر عدت کیس سزاؤں کا حوالہ دے کر 18 اپریل 2024 کو ایکس اکاؤنٹ کو درخواست لکھی گئی، ریجیکٹ۔ 27 نومبر 2025 کو بانی پی ٹی اے کی 47 ٹویٹس بلاک کرنے کا ایکس کو لکھا گیا۔ 3.5 سال میں 3 مرتبہ پی ٹی اے کے ایک مولانا صاحب ہیں نے لکھا، لیکن ایکس نے درخواست مسترد کر دی۔ 27 نومبر 2025 کو 27 ٹویٹ بلاک کرنے کی درخواست، ایکس نے ایک ٹویٹ بلاک کی، صرف ایک ٹویٹ بلاک۔ پی ٹی اے نے سوشل میڈیا کمپینز کو پاکستان میں اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر کرنے کا کہا، اور سوشل کمپینز رجسٹر ہوئی اور نہ ہی پاکستان میں کوئی فوکل پرسن آیا۔ تو یہ اتنے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گھمسان کی جنگ ہے، لیکن عمران خان کی رہائی انہیں نہ اصولوں پہ کھڑے ہونے دے رہی ہے، نہ قانون کے پر عمل درآمد کرنے دے رہی ہے، کہ ڈر ہے کہ عمران خان رہا ہوگا تو پھر اس کو وزیر اعظم پاکستان بننے سے پاکستان کی عوام خود بنا لے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان غزہ میں امن پیس بھیجنے پر، جس کی قطر نے مخالفت کی، ترکی نے کی، ابھی تک فوجیں نہیں بھیجی، اور غالباً 1-2 اور ملک نے بھیجی، ٹرمپ کو واپس کرنی پڑی، اور جو ساری عمر فلسطین پہ حق میں آواز اٹھاتے تھے آج وہ چپ ہو گئے ہیں۔ کیا امریکہ پاکستان کی یہ جو معاہدہ کیا ہے ورلڈ امن پیس، جو بھی آپ نے کیا، یا امن پیس معاہدہ، کیا اس میں اسرائیل کی فوج اور پاکستان کی فوج ساتھ مٹ کے حماس کو ڈی آرم کریں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں ناظرین، اب یہ ان کی زبانی ہی سن لیں۔ اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ، کیا اس ایوان جسے میں عوام کو نمائندہ نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک کمرے کے لیے اپنے ایوان کا جواب دے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اسے ایوان کو ایوان نہیں ہوتا، یہ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ صورتحال ہے فلسطین جیسے انتہائی حساس نازک مسئلہ، ابن عمر کا بڑا انتہائی نازک مسئلہ، جس کا تعلق امت مسلمہ کے دلوں کے ساتھ ہے، کیا اس مسئلے پر قوم کو اعتماد دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب مولانا صاحب ناظرین کہہ رہے ہیں چاہے یہ ایوان جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایوان نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے اس کو اعتماد میں لیا، اپوزیشن کا حق ہے کہ حکومتی اراکین کا حق ہے ہمیں بتایا جائے کہ اس خفیہ شمولیت کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ ایمان نہ صحیح، کیا آپ نے کابینہ کو اعتماد میں لیا؟ اس طرح تو قوم کو بے خبر رکھنا خطرناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دھواں دار تقریر کی، لیکن کیا تحریک چلائیں گے یا مکمکہ کر لیں گے؟ ناظرین، یہ اصل بات ہے کہ مولانا صاحب کسی بڑے سٹینڈ پہ لیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے بھی بظاہر، لیکن تحریک کوئی نہیں چلائے گا، کیونکہ کیا امن پیس پہ آپ جائیں غزہ میں، لیکن کیا قائد اعظم کا جو پہلے دن تھا 67 کی، اس سے ہٹ گئے؟ اس کی تفصیلات وزارت خارجہ نے تو بڑا کہا کہ وہی ہوگا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کچھ خبریں دے رہا ہے، آپ فوکس نیوز دیکھ رہے، دوسری دیگر کوئی بھی دیکھ لیں، انہیں اب کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی ذرائع کا کہنا ہے، اسی ٹکٹ پہ کام کریں گے۔ اس میں پاکستانی قبول کر لینا حماس کا موقع کو دیکھنا چاہیے، اصل اسٹیک ناظرین، ہماری اطلاع ہے بظاہر پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر انہیں پیغام دیا گیا خبردار اگر آپس میں لڑے تو عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، بلبلے ہیں، سارب تمام حقائق آپ تک رکھے۔ آپ نے یورپی یونین نے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو واپسی لیا، کاش پاکستانی حکمران بھی ملکی بقار کے لیے فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔